बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है, बहुत अहम मामला। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया का सख्त तरीन नोटिस। मामला इस कदर ख़तरनाक हुए कि शहबाज शरीफ फिल रूस के सदर पुतिन की गोद में जा बैठा। अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ से बदतर कानून साजी हो रही है। खान पर बगावत वाला मुकदमे का जो दरख्वास्त द्वारा है वो भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी, इनसे मुंसलिक रहनुमाओं को 3 साल की सज़ा और बड़ा मामला। अमरीकी कांग्रेस की कारदाद, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद विकीलीक्स की भी डॉक्यूमेंट्री आ गई। और चीन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर के बाद अब एक और मुल्क जो शहबाज शरीफ को सरमायाकारी का चूना लगा रहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी आ गया, तहरीक इंसाफ ने दे दिया। और 6 जुलाई के जलसे के लिए कमर का असली तारीख साज दिन होने जा रहा है। आज अदालतों में भी एक बहुत बड़ा फैसला महफूज जस्टिस आमिर फारूक ने ठुकाई की। इद्दत केस भी आखिरी समाअत पर यह फैसला कब होगा। और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई, एहतजाज हड़तालों की कॉलें शुरू होगी। बगैर क़यादत के लोग निकल रहे हैं। वजह बिजली गैस बिलों से महंगाई, और एक तरफ आवाम की और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को नवाजने की तैयारियां। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार चैनल की झूठी खबरें भी। लेकिन आज का वीलॉग बड़ा अहम है। मेरी दरख्वास्त है गौर से इसे खुदारा सुनिएगा। 2 साल के बाद ये दूसरी बड़ी पेशरफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़ा अहम मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया का दबाव, इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पर इस लेवल पर आया कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने जो स्टेटमेंट दी पाकिस्तान से कानून की पाबंदी और एहतराम की, ये स्टेटमेंट में साफ साफ कह रहा है कि खान की रिहाई के मामले पर अब आप जवाब दें। अमेरिका ने साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबा किया। 368 अरकान ने, कांग्रेस ने बड़ी करारदाद मंजूर की। बरतानिया ने धांधली के मामले में बात की। लेकिन अब जो बड़ी खबर, 23 जुलाई को बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के इलेक्शन के मामले पर अब अमेरिका की तर्ज में बहुत बड़ी करारदाद पेश होने जा रही है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। कॉमनवेल्थ के बाकी मेंबरान जो ममालिक है वो भी इन इलेक्शंस को कालअदम करने की सिफारिशात मंजूर कर सकते हैं। और कल ट्विटर स्पेस पर जुल्फी बुखारी ने यह भी इंकशाफ किया कि आइंदा आने वाले दिनों में 20 से ज़ायद बड़ी अमेरिका में, बरतानिया में मुलाकातें उनकी, उस पर ये मामला तब्दील होते जा रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल दबाव 2 साल से तहरीक इंसाफ नहीं ला सकी, बिलाखिर कामयाब हुई। और इंसानी हकूक, गैर कानूनी खान की पाबंदी, जो इन मामलात बिलाखिर मगरिब को जगाने में कामयाब हुए। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार। अब ये जो हालात है इंटरनेशनल दबाव पे, खास तौर पर देखें, यहाँ याद रखें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं और सदर के लिए अहल है, इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में अब तब्दीली आना शुरू होगी। अब वो तमाम मगरबी ममालिक आपको जागते हुए नजर आ गए, जो थोड़े रह गए वो भी आ जाएंगे। इंसानी हकूक पर, जमहूरियत पर, आइन और कानून पर, और यही मुतालबात खान के। अब चूंकि इन मामलात में नजर आ रहा है कि खान को रिहा करना पड़ेगा, जो अब 15-20 दिन में लाजमी है। अब देखें, अदलिया में भी मामलात इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकलते जा रहे हैं। अब इन्होंने हल उसका क्या निकाला, जिसका हल पूरी तबाही और बर्बादी की तरफ है। पहला हल, इन्होंने शहबाज शरीफ को रूस के सदर पुतिन के पास भेज दिया कि आप जाकर उससे मिलो, उससे मुलाकात करो। और ये अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया को पैगाम दे कि देख लें हम रूस के साथ खड़े हैं, जिस तरह खान एब्सोल्युटली नॉट पे खड़ा हुआ। ये कहना चाहते हैं कि हमने यूक्रेन में आप मदद की आपकी, अब हम वो रोक देंगे, हम रूस से माली इमदाद लेके काम चलाएंगे। अच्छा, रूस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इनके अपने हालात। व्लादिमीर पुतिन और रूस पर इल्ज़ामात हैं। पूरा मगरब, अक़वाम मुत्तहिदा 196 ममालिक दुनिया के इसके मुखालिफ है रूस यूक्रेन के मामले पर, सिवाय शुमाली कोरिया, ईरान, अल्जीरिया, इथोपिया, युगांडा के, या चीन किसी हद तक, और कोई इनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। तिजारती पाबंदियां भी इन पर, और इनके ऊपर इल्ज़ामात इंसानी हकूक़ के वही जो अब लग रहे हैं पाकिस्तान पर। सदर पुतिन इंतखाबात में एक आमिर के तौर पर अपने अपोजिशन अलेक्सी नावल्नी को जेल में कुछ दिन पहले इंतखाबात से मारने के इल्ज़ामात भी उसके ख़ानदान की तरफ से लगे। फिर जो रूस यूक्रेन के जंग की वजह से रूस के तमाम बिजनेसमैनों के दुनिया में $300 अरब से ज़ायद के असासे भी मुंजमद हैं, मुआशी पाबंदियाँ भी हैं। ये तो रूस की सूरत हाल है। अब चूँकि उनके पास गैस और तेल के ज़खायर से वो माला माल है, वो अपना काम तो चला रहे हैं। जिस तरह ईरान पर पाबंदियाँ 40 साल से, लेकिन वो अपना काम चला रहे हैं कि वो भी गैस और तेल के ज़खायर में दुनिया के पहले 5 ममालिक में। अब आ जाता है मुल्क पाकिस्तान जैसा। खान ने रूस का एक दौरा किया जो मगरिब को पसंद नहीं आया, क्योंकि यूक्रेन का मामला था। पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन, पूरी हुकूमत गिराई, पूरी पार्टी तोड़ी, जेलों में डाला, ये सारा आपको पता है। अब जो लोग यूक्रेन की इस दौरान मदद करते रहे इमरान खान की मुखालफत में, क्योंकि इमरान खान इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता था, अब ये लोग इस जंग में शामिल होकर उन्हें हथियार देते रहे यूक्रेन को, और अमेरिका मगरिब उनके साथ खड़े रहे और रूस को बताते रहे कि देख लो। अब ये जा रहे हैं रूस की तरफ, तो इनका इंजाम क्या, जरा सोचें। IMF का पहला कर्जा यूक्रेन की जंग में शामिल होने की वजह से मिला, रूस की मुखालफत से मिला, वो बंद होगा। मईशत जो इस वक्त आखिरी सांसों पे, ये कहाँ जाएगी आप खुद सोच लें। दिवालियापन, जो IMF का कर्ज, आपको पता है IMF का कर्ज, ये याद रखें कि पिछला भी बेल आउट पैकेज सिर्फ इस वजह से मिला था कि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकातों के बाद IMF ने मंजूर किया। अब रूस का इस तरह का दौरा करके, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस की मुखालफत करके, क्या IMF इन्हें पैसे देगा? आप खुद सोच लें। IMF ने कर्ज ना दिया तो क्या होगा? क्या रूस $6 अरब दे देगा आके ये लो?
اور روس نے پاکستان کی آج تک مدد نہیں کی اس طرح. چین پر انہیں بڑا بھروسہ تھا. وہ دیکھ لیں جو ہمارا سب سے بڑا دوست 76 سال میں 30% قرضہ چین کا ہے. چین کے پاس آج بھی کھربوں ڈالر فالتو پڑے, وہ چاہیں تو پاکستان کا 130 ارب قرضہ پورا معاف کر سکتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی نہیں. 67 ارب ڈالر جو چین کا اپنا لگا ہوا, جس میں چین کو فائدہ ہے, پاکستان کو تھوڑا بہت فائدہ ہے, وہ اس لیے آ جاتے ہیں, وہ بھی بچانے کے لیے سیاسی استحکام لو. عرب دنیا کا کھڑی ہوگی, وہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ معاملات امریکہ اور اقوام متحدہ کے تو روس کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد تو روس ان کا مخالف, جب دو ہاتھیوں کی صلح ہو تو جو جانوروں کا بچا کچا جس پہ ان کا انحصار ہے وہ مارے جاتے ہیں. تو پاکستان کے صورتحال میں کیا حال ہوگا, معیشت کا کیا حال ہوگا, یہ ذرا سوچیں. اور روس دنیا کا وہ ملک تھا جس کے پاس دنیا کی سب سے تگڑی فوج تھی. یہ سوویت یونین تھا, جب یہ اپنی معیشت نہیں بچا سکا, 15 ملک ٹکڑے کروا بیٹھا. یہ کیا پاکستان کی معیشت بچائے گا؟ اور جس طرح 1971 کی جنگ میں بحری بیڑوں کا انتظار کرتے رہ گئے, اس طرح ان کا انتظار ہی کرتے رہیں گے. اور اتنی دیر میں خدا نخواستہ ملک میں جو معیشت سے تباہی و بربادی ہوگی, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, جو خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتا ہے, سول وار کی طرف بھی. میرے منہ میں خاک, اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے, ہمارا وطن ہے, آپ کو پتہ ہے محبت ہے اس سے ہم نے. اب یہ تو ان کا انٹرنیشنل پلان اور اقوام متحدہ امریکہ کو جواب. دوسرا انہوں نے کیا کیا, تحریک انصاف کو جواب دینے کے لیے پاکستان کے اندر پنجاب کابینہ سے قانون بنوانے کی تباہی چڑھا دی کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیں, غیر قانونی تنظیم قرار دے دیں. پنجاب کابینہ سے, چونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کی پوری طاقت استعمال کر کے یہ کابینہ بنائی جس کی انچارج مریم نواز ہے, اب اس سے ہر جائز ناجائز کام کروایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے پاکستان کا قانون 1908 کا سیکشن نمبر 17 اٹھایا, تحریک انصاف کو غیر قانونی جماعت ڈکلیئر کرنے کے لیے. اس پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, سمری بنا کے وزارت داخلہ کو بھیجی جائے گی, جو منظور کر کے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیں گے. وجہ کیا ہے جی, کہ یہ ریاست کے مخالف سرگرمیوں میں ہے. اور اس میں انہوں نے سیکشن 196 اور بہت ساری اور بھی دفعات ہیں, وزارت داخلہ یہ پالیسی بنائے کہ جی اب تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. جو اس کے رہنما ہوں گے ان پہ 3 سال سرگرمیاں کریں گے, انہیں ریاست کے خلاف کارروائی سمجھ کے 3 سال کی قید بھی دی جائے گی. اور یہ کیس انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح شیخ مجیب پر اگرتلہ سازش تھا یا حیدرآباد کیس بنا, عمران خان پر جو ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں وہ جیو نیوز کا ایک صحافی پنڈی کا سعید احمد, اس کے ذریعے درخواست دلوائی کہ جی خان چونکہ جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں انہوں نے اداروں کے سربراہان اور عدلیہ اور جوڈیشری سمیت ان تمام لوگوں کے نام لے کر ملک میں اسے 1970-71 کے الیکشن کے ساتھ جوڑنے کی ایک سازش کی, اور اس لیے تحریک انصاف کو اب کالعدم کر دیں. اور پھر حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ کی ٹویٹ آئی خان کے اکاؤنٹ سے, جسے ڈیلیٹ کروانے کی کوششیں ہوتی نہیں اور ڈیلیٹ نہیں ہوئی, اس معاملے کو بھی یہ اس لیول تک لے گئے کہ تحریک انصاف کو ایک جماعت کے طور پر ہی بین کر دیں مکمل. لیکن اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے, کیا یہ ماضی میں پہلے ہو چکا اور اس کا انہوں نے کیا حل نکالا, یہ ذرا غور سے تحریک انصاف کے لوگ بھی سن لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا تحریک انصاف ایک انتہا پسند جماعت ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے حالات ہیں, یہاں تو مخصوص نشستوں کیس ان سے نہیں سنبھالا جا رہا, اور یہ تحریک انصاف پر پابندی کیا لگائیں گے. اور ماضی میں یہ ہوا ہے, سپریم کورٹ میں جن جماعتوں پر پابندی لگی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلے دیے ریورس کیے. اور یہاں پہ دیکھیں اب تو اکثریت ویسے ہی کھو بیٹھے ہیں, 3 نئے جج آ چکے ہیں, ان کے کنٹرول میں تو ہے نہیں. سیاسی جماعتوں پر جو پابندی ہے پاکستان میں, اس کی ایک تاریخ موجود ہے. یہ تاریخ شروع ہوتی ہے جماعت اسلامی سے شروع ہوئی, عوامی نیشنل لیگ پر لگی, نیشنل عوامی پارٹی پر 2 مرتبہ لگی, کمیونسٹ پارٹی پر لگی, اور لگانے والے کون تھے, جنرل یحییٰ خان, ذوالفقار علی بھٹو. سپریم کورٹ سے انہوں نے پابندیاں لگوائیں بھی لیکن ہٹائیں بھی گئی. 1963 میں جماعت اسلامی پر جب پابندی لگی, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی وہاں کی جو ہائی کورٹ تھی, بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان تھا, وہ پابندی ختم کر گیا. مغربی پاکستان میں چونکہ ان کی طاقت تھی, یہاں کی ہائی کورٹ کنٹرول میں تھی, انہوں نے پابندی برقرار رکھی. سپریم کورٹ میں گئے, وہ پابندی اڑا دی. کمیونسٹ پارٹی پر انہوں نے پابندی لگائی, وہ بینظیر بھٹو کا دور آیا. اب چونکہ وہ عدالت میں گئے ہی نہیں, انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی, تو اس پر بینظیر بھٹو نے کہا ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں, وہ پابندی بھی ہٹ گئی ایسی. اب حالیہ دنوں میں بھی ابھی کچھ 2-4 سال پہلے بھی تحریک لبیک پر جو پابندی لگانے کی کوشش تھی کہ یہ نیشنل الیکشن پلان کی 20 نکات بنا کے ریاست مخالف کر کے, وہ معاملہ بھی جب سپریم کورٹ میں گیا وہاں فارغ ہو گیا. اب دیکھیں اس طرح کا دوسرا حل بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ اس طرح کی پابندی فرض کر لیں, اگر یہ قاضی فائز کو ایکسٹینشن کی مدت ملازمت کی توسیع کا عدالتوں کو کنٹرول کر کے بنا لیتے ہیں, تحریک انصاف پابندی لگا دیتے ہیں, تو تحریک انصاف اور باقی تمام جماعتوں نے بھی 2-3 ناموں سے رجسٹریشن تو کروائی ہے, وہ دوسری پارٹی کے رجسٹریشن کروا کے اپنا کام شروع کر دیں, سنی اتحاد میں کروا لیں گے. اس کی ماضی میں بہت بڑی مثال جو لشکر تھی, جو اس پہ صحابہ جنگی گروپ, جعفریہ, جیش محمد, یہ ساری بنی تنظیمیں یہ ایکشن پلان کے تحت بین کی گئی, وہ دوسرے ناموں سے رجسٹرڈ ہو کے انتخاب بھی لڑتی نہیں بلکہ جیت کے پارلیمنٹ میں بھی آتی نہیں. تو اس لیے اگر اس لیول پر گئے تو تحریک انصاف کے پاس اس کا حل ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے ان کی مدد کی, تحریک انصاف اپنا نام بدل کے عمران خان گروپ رکھ لے, وہ سیاست کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ تو لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے, لیکن یہ اپنے لیے بہت بڑا گڑھا کھود رہے ہیں.
تحریک انصاف دنیا کی 6 بڑی لارجسٹ پارٹیوں میں، پاکستان کی 80% عوام ان کے ساتھ ہے، سب سے ہیوی مینڈیٹ رکھنے، یہ کوئی چھوٹا موٹا لشکر سپاہ نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، لبرل بھی شامل ہیں، پڑھے لکھے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا نوجوان طبقہ جو 64% ہے پاکستان کا، خواتین جو 52% ہے، پڑھی لکھی ایلیٹ ہے، گاؤں گوٹ کے جو ناخواندہ لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ ابھی بھی پارلیمنٹ میں دیکھیں کتنی بڑی اکثریت ہے، سب سے بڑی، سینٹ میں سب سے زیادہ اکثریت میں موجود ہیں۔ اس جماعت کو آپ بین کریں، اسے پابند کریں، تو قانونی طور پر یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام کی طرف۔ اور پھر وہ جو عوامی لیگ والا معاملہ ہے وہ 1970 وہ پھر واقعی نظر آتا ہے۔ تو میری تو اللہ سے یقین کریں، دل سے گڑ گڑا کے دعا کہ اللہ انہیں عقل دے اور یہ نہ کریں، کیونکہ عوامی لیگ پر جب پابندی لگی تو اس کے بعد پھر وہاں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ اب ہمارا ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ عوام کی جو اکثریت ایک طرف ہے، اب چند لوگ پورے ملک پہ چڑھ جائیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف پنجاب کو ملک بنانا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میری تو یقین کریں فیصلہ سازوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے۔ آپ 1960 1990 کی دہائی سے نکلیں، خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کا مقابلہ ایسے نہ کریں۔ جن لوگوں کو بھی آپ یہ جو آپ کو استعمال کریں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، خدا کی قسم یہ ایک بھی نہیں رہے گا ان میں سے، یہ سارے ابھی پہلے بھی چلے گئے۔ اور جن کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہے ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، وہ بھی چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے۔ بھائی سدا تو نہیں رہنا نا انہوں نے، ان کی نوکری تو ختم ہونی ہے، نوکری ہے۔ اب اس ملک نے لیکن ہمیشہ رہنا ہے، عوام نے ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس پہ رحم و کرم کریں، مذاکرات کی طرح عدالتوں پر چھوڑ دیں معاملات، ٹریبیونلز میں جانے دیں، تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس ہونے دیں، عوام کی امنگوں پر معیشت کو ٹھیک کریں، ملک کو تباہ و برباد نہ کریں۔ یہ 25 کروڑ کا 5واں لارجسٹ کنٹری ایٹمی ملک ہے، ان حالات میں شدید خطرے میں ہے۔ تو جتنے بھی محب وطن پاکستانی، میری ان سے درخواست ہے، آپ بھی ان سے درخواست کریں، یقین کریں، ان کے چاہے گوڑے گھٹے پکڑ لیں کہ پاکستان پر رحم کر دیں، آپ ہمارے اوپر نہیں، پاکستان پہ رحم کریں، اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری جان کا حصہ ہے۔ دیکھیں عمران خان نے تو ساری زندگی نہیں رہنا، نہ نواز شریف نے رہنا، نہ زرداری نے رہنا، ان فیصلہ سازوں نے رہنا، لیکن عوام نے ہمیشہ رہنا، اس وطن نے انشاءاللہ ہمیشہ رہنا۔ تو انشاءاللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے، اس پر رحم کرے۔ اب آگے بھی کچھ خبریں خان کی دیکھیں، مقابلہ ایسے نہیں ہو سکتا ان کا، انہیں سوچنا چاہیے۔ نواز شریف کی دیکھیں ذلت آمیز عبرتناک شکست سے سیکھیں، یہ سیکھیں اس سے۔ میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا ہوں باخدا، ابھی دیکھ لیں جو بائیڈن کا حال آپ کے سامنے ہے، رجیم چینج آپریشن اس نے کیا، اس کے حالات دیکھ لیں، جنرل باجوہ کے حالات دیکھ لیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی اس کو بھی چھوڑیں، خان کے کرکٹ کے دور سے لے کے جو مخالفین تھے عدالتوں میں لڑتے رہے، وہاں سے شروع کریں، کتابیں لکھنے والے، سیاست میں مخالفت کرنے والے، کمر میں چھرا گھونپنے والے، سب کا انجام دیکھیں۔ تو مجھے اسی چیز سے ڈر لگتا ہے کہ ان کا یہ انجام نہ ہو جو خان کے مخالف ہے اب، کیونکہ ان کا خدا نخواستہ ایسا انجام ہو تو پاکستان کے حالات تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے تو دیکھیں عوام آگے ستائی ہوئی ہے، عوام تو آتش فشاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ لاوا پھٹ نہ جائے کہیں۔ بند ہوئی سٹیل مل 8 سال سے بند ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا بل آیا؟ 100 ارب۔ اب وہ 100 ارب ڈال دی عوام پہ، مطلب عوام نے سارا مال بنایا۔ اب دیکھیں ان کو اس چیز کو سوچ، میٹرو بسز کے جو سروس ملازمین نے 2 مہینے سے تنخواہ نہیں، وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، تاجروں نے کہا شٹر ڈاؤن ہڑتال، وہ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ 266 ملزمان کے جو جیل ٹرائل جناح ہاؤس میں ہو رہے ہیں، جسے جج سننے سے انکار کر رہے ہیں، جج کہتا ہے ہم نے کیس ہی نہیں سننے، عدلیہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں کو نجکاری کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ ستائے ہوئے ہیں ان سے۔ تو لوگوں کے اندر بجلی، گیس، مہنگائی کا غم و غصہ پہلے سے پھٹنے کو تیار ہے۔ پھر وہ سرکاری افسران کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لگژری قیمتی گھر بن رہے ہیں، 2 ارب کی جو منظوری ہے، ٹیوب ویل، پراپرٹی آفس اور پتہ نہیں کیا وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ کینیا میں یہی ہوا ہے، یہ ششکے دیکھ کے لوگ تپتے تھے کہ یہ کہاں اور ہم کہاں، اور عدالتیں خود پیچھے۔ ابھی تو عدت کیس میں دیکھیں خان کے کیسز تو ختم ہو جائیں گے، 12 جولائی سے وہ کہہ رہا ہے جج افضل مجوکا کہ 1 منٹ نہیں دوں گا سزا پر جو سماعت ہے اپیل کروں گا۔ ابھی تو فی الحال وہ 8 جولائی تک ملتوی ہے، اس میں معاملہ خان کی فیور میں آ جائے گا۔ جسٹس عامر فاروق ابھی لاپتہ افراد کے جو کیس میں اس کے ریمارکس سنے، وہ جتنے لاپتہ افراد کے کیس میں اس نے ابھی وہ کیس تھا اس کا، ساجد محمود صاحب کی، ان کی اہلیہ نے کیس ڈالا ہوا تھا، اس میں دیکھ لیں 2018 کا فیصلہ برقرار رکھ کے اس وقت کے جو سیکٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر شاہ ہے، وہ چیف کمشنر اسلام آباد ہے، آئی جی اسلام آباد ہے، اور ایس ایچ او پہ 3 لاکھ کا، ان پہ 1 لاکھ کا جرمانہ بھی بحال۔ تو عدالتیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں، عدالتیں بھی کر، لیکن ان تمام حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آخر میں بھی فواد چودھری کا انٹرویو ہوا، ابھی مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، مت لڑائی جھگڑا کریں، اس طرح کے سیاسی تنقید نہ کریں، ایک دوسرے سے جڑے۔ اور پی ایس سی کے چیئرمین، ہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں بھول جاؤں، وہ نام ابھی بھی شیخ وقاص اکرم کا تحریک انصاف نے برقرار رکھا ہے۔ مزید جو خبریں اور اس پہ تجزیہ ہوگا، اس پہ 1-2 بڑے اہم معاملات ہیں جس پہ میں اس میں کر نہیں سکا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ، تو وہ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگز میں ڈسکس کروں گا۔ وہ معاملہ کل میں نے 2-3 جو ویلاگز ہوئے ہیں اس میں شہباز گل، ڈاکٹر معید، ان کے حوالے سے ہے، اور وہ بڑا اہم چیز ہے، اس پہ ڈسکس کرنا لازمی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔